अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। अफवाज पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब ने मगरूर मोदी को एहसास कमतरी का शिकार कर दिया है और अब डरपोक दुश्मन पर्दे के पीछे छुप छुप कर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में हमारे मासूम बच्चों को निशाना बना रहा है। बलूचिस्तान के जिले खुजदार में स्कूल बस पर भयानक खुदकश हमले के नतीजे में 3 तालिबात समेत 5 अफराद शहीद और 38 अब तक की इतलात के मुताबिक जख्मी बताए जा रहे हैं। जबकि 2 रोज कबल 19 मई को मीर अली में होने वाले ड्रोन हमले में भारतीय स्पॉन्सर्ड फित्तल खवारिज के फुटप्रिंट्स मिले हैं। इस हमले में भी 3 बच्चों को शहीद किया गया। यहाँ ये अमर भी काबिल गौर है कि भारत इतना डेस्परेट हो गया है कि वो हमारे खिलाफ प्रॉक्सीज को टेक्नोलॉजी और ड्रोन्स जैसे हथियार फराम कर रहा है। इन्हीं हालात के तनाजुर में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज में मुनक्किदा तकरीब आज मौखर की गई और वजीर आजम शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आज दोनों क्वेटा रवाना हुए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना है कि इंडिया झूठे बयानिए की बुनियाद पर आग से खेल रहा है। हम हमेशा जंग के लिए तैयार हैं, अगर जंग चाहिए तो जंग सही। खुजदार हमले पर वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने भारत को मुखातिब करते हुए कहा कि दहशतगर्दों से बदला लेंगे, इन बुज़दिल अनासिर को जहन्नुम वासिल करेंगे। से भी ये तवक्को नहीं थी कि इतना गिर जाओगे कि मासूम बच्चे जो हैं वो अब तुम्हारे निशाने पे आ गए। हम उनके खून का बदला लेंगे, उनको जहन्नुम वसल करेगी जिन्होंने ये घिनौनी हरकत की है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने खुजदार बहिमाना हमले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि हमारे बच्चों पर बुज़दिलाना दहशतगर्दी का हमला इसलिए किया गया है कि दुश्मन हमारी अफवाज से लड़ने की सकत नहीं रखता। अब वही दुश्मन अपनी प्रॉक्सीज के जरिए हमला आवर है। बुज़दिलाना हमला क्यों किया गया? क्योंकि दुश्मन ये ताकत नहीं रखता, ये सकत नहीं रखता कि वो कन्वेंशनल वॉरफेयर के अंदर रिवायती जो जंग होती है उसमें कोई कामयाबी हासिल कर सके, क्योंकि उसको शिकस्त फाश हुई है और भारत को धूल चटाई और भारत को मुंह की खानी पड़ी। अब वो दुश्मन अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान पर हमला आवर है। सीनियर सियासतदान नीड्स नो इंट्रोडक्शन सेनेटर फैसल वावड़ा साहब इस वक्त हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं। सेनेटर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। वावड़ा साहब, टू बिगिन विद, लाइक आई मेंशन्ड, खुजदार का एक बहुत बड़ा ये सानिया हुआ है जिसमें बच्चों को फिर निशाना बनाया गया है। एंड एक तरफ जहां आसिम मुनीर साहब की एलिवेशन एंड ही इज नाउ फील्ड मार्शल, दूसरी तरफ इस किस्म के वाकयात, कितना बड़ा ये चैलेंज अब बन रहा है फील्ड मार्शल साहब के लिए, और आप क्या समझते हैं फौरी तौर पे क्या रोड मैप अडॉप्ट करने की ज़रूरत है? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सबसे पहले तो ये कि इससे पहले भी इन्होंने इंडिया ने हमारे सिविलियंस पे सॉफ्ट टारगेट पे हमला किया, और कमज़ोर दुश्मन की निशानी यही होती है कि वो सिविलियंस करता है। और मैं आपको बड़ी ज़िम्मेदारी से बात कर रहा हूँ कि जब हमारी बारी आई थी डिफेंड और रिएक्ट करने की, तो चीफ के उस वक्त ऑर्डर्स थे कि कोई सिविलियन टारगेट लॉक नहीं होगा, और हमने घुस के जवाब भी देना है, डिफेंड भी करना है, घुस के मारना है, और हमने उनके फौजी मारे। और 258 या 298 समथिंग ऑन दोज लाइन्स, और हमारी 8-10 जो हुई हमने जो डिक्लेयर की, और हमारी बड़ी रिस्पॉन्सिबल एंकर और रिपोर्टर्स और मीडिया ने बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से यूनिटी भी रखी कौम में और फौज में, मोराल भी हाई रखे और रिपोर्टिंग भी सच पे की, और फतह भी हमारी हुई। तो ये एक्सपेक्टेड था कि अपने प्रॉक्सी क्लियर करेंगे। तो जहाँ हमने इतनी बड़ी फतह हासिल कर ली है, वहाँ हम इधर भी घुस के मारेंगे और जवाब देंगे, लेकिन इसमें हम फिर किसी सिविलियन को टारगेट नहीं करेंगे, ना करना चाहिए, ना करेंगे। और चीफ बड़ा क्लियर है इसके अंदर, और चीफ जो है वो 5 स्टार डेकोरेटेड चीफ है। अब ही इज़ अ 5 स्टार जनरल। सो हैविंग सेड दैट, ये एक तो रिवॉर्ड होता है जब आप जंग जीतते हैं। 150 थे फील्ड मार्शल यूके में, और एक अयूब खान साहब थे, उन्होंने खुद अपने आप को अपॉइंट किया था। यहाँ पूरी कौम के जज्बा ये था, और मैं समझता हूँ एक स्मार्ट मूव की शहबाज शरीफ ने, उसका क्रेडिट उनको जाता है। उनके टेन्योर में ये जीत हुई, तो जो आर्मी चीफ का या एयर चीफ का या नेवल चीफ का, फोर्सेस का जो कामयाब थी या सक्सेस थी, उसमें बहुत सारी कमजोरियां भी जमहूरी चीज़ों की छुप गई। तो एक अच्छा उन्होंने, आप समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का सोलली उनका फैसला था? देखें, ये उनका था, किसी और का मशवरा था, उनकी काबीना में जो भी था, जैसे भी था, तो उनको जाता है, ठीक है, जो भी था, उन्होंने एक बहुत स्मार्ट मूव की कि बगैर पहिए के जहाज़ को PIA के वो उड़ा रहे हैं चीफ, उसमें वो भी बैठे हैं, आप और मैं भी बैठे हैं, सब तालियां बजा रहे हैं। और ऐसे तो नहीं आदमी स्विमिंग करता ना, स्विमिंग उसी तो करता है जब उसको पता होगा एक कारामद आदमी है, उसके पास अल्लाह ने असबाब दे दिया, वसीला बना दिया, वो संभालेगा सब चीज़ें हर फ्रंट पे, इकोनॉमिकल फ्रंट, डिप्लोमेटिक फ्रंट, वॉर फ्रंट, बॉर्डर फ्रंट, टेररिज्म, सबको एड्रेस कर रहा है वो, ठीक है, डेमोक्रेटिक फ्रंट, पॉलिटिकल फ्रंट, सारे फ्रंट को तो देख रहा है। तो जब एक आदमी देख रहा है, काबिलियत से भी देख रहा है, तो दिस इज़ द मिनिमम व्हाट वी कैन डू फॉर हिम, कि हमने रिवॉर्ड करके जब आप 5 स्टार बना देते हैं, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि वो तमाम फोर्सेस के चीफ बन जाएंगे, सब चीफ रहेंगे, लेकिन दे गोना रिपोर्ट हिम।
اور اس کی کوئی مدت بھی نہیں ہے، تو انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے وہ ہیں. اب وہ ٹرین کر دیں، وہ وائس چیف لگا دیں، وہ نہ لگائیں، وہ بور ہو جائیں، وہ ٹرین کر دیں، وہ پٹری پہ پاکستان کو چلا دیں، جب تک ان کی جو مرضی ہے قابلیت کے ساتھ اور پاکستان کی قسمت اور ہمارا فخر سے سر اوپر کرتے رہیں تو وہ اور چلتے رہیں گے. انڈیفینٹ ٹرم کے لیے لیجسلیشن ریکوائرڈ ہوگی؟ نہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو، کیونکہ یہ اٹس سیلف اس کی کوئی مدت نہیں ہے، جو میری انڈرسٹینڈنگ، جو میری تھوڑی چھوٹی باڈی ایجوکیشن ہے پولیٹیکل. سو ہی از فیلڈ مارشل فار این انڈیفینٹ ٹائم. ایبسلیوٹلی ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ 100%. یوزلی جو میری انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، جو میرا اوپینین ہوتا ہے، جو میری پریڈکشن ہوتی ہے، وہ ٹھیک ہی ہو جاتی ہے. اور جو ساری سلیکشنز اور ٹینیورز اور ایکسٹینشنز جو ہیں آپ نے جس طرح سے پروموشن، کہا، ڈیموشنز، ایگزیکیوشن، ایکسٹینشنز، سلیکشن، ڈیفینیٹلی ہی از گڈ ود دی مین. رائٹ. اور جو دو پرائم منسٹرشپ اور جو صدر صاحب کا جو عہدہ ہے، وہ جو سیریمونیل صدر صاحب کا تو سیریمونیل ہوتا ہے، لیکن وہ پھر ایک سیریمونیل فگر ایٹس کے طور پہ ہی دیکھے جائیں. دیکھیں میری صاحب، میں بڑا کلیئر ہوں اس کے اندر کہ میرے لیے اب سیاست بھی ریلیونٹ ہے اور باقی چیزیں بھی ریلیونٹ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو ہمیں سیکنڈ فیز میں جو اب ہمیں کرنا چاہیے، جو منیمم آؤٹ آف شیم ہم دو چیزیں کر سکیں. ایک تو یہ کہ ہم اپنا ڈیفینس بجٹ بڑھائیں، اس کو ڈبل کریں، اپنے پیٹ کاٹیں، اپنی لگژریز اور اپنی عیاشیاں ختم کریں، کیا کہ ہمارا زیادہ امپیکٹفل آگے بھی کوئی جھگڑا ہو، رسپانس رہے، چاہے وہ یہ ہمارا دشمن ہے یا کوئی اور دشمن ہو. اور دیکھیں ہماری تو قوم بڑی جذباتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آتا ہے الارم دیتے ہیں، آپ لوگ بتاتے ہیں سائیکلون ہے تو وہ سی وی کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے سائیکلون آ رہا ہوتا ہے تو چل جائے گی. تو ہمارا یہ جذبہ ہے اللہ اکبر کے نعرے کی، ہماری فوج ہے، چیف سالڈ ہے، تگڑا ہے، کانفیڈنٹ ہے، ویل پلانڈ ہے. اس کے پاس ابھی بھی سارے پلاننگ، ان کی اگر 38 سال کی یا 36 سال کی سروس دیکھیں، ہی از اگین پلانڈ کہ بلوچستان میں کیا ہوگا، پراکسی یہ کرے گی تو میں یہ کروں گا، وہ کرے گا. سو ہی از ویل پلانڈ، پورے اسپیکٹرم کے اندر ان کی پلاننگ ہے. تو ہم سیف ہینڈز میں اللہ کے فضل سے. ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہمیں اس چیز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم بجٹ ڈبل کریں ڈیفینس کا، رائٹ، ٹھیک ہے، وچ از ویری ویری امپورٹنٹ. رائٹ. اور آپ سمجھتے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان 2 وہ جو بلاول صاحب بات کرتے ہیں، وہ بھی کرنٹ کانٹیکسٹ میں جہاں پہ جو ہم جنگ کے جو کانٹورز دیکھ رہے ہیں، کاؤنٹر ٹیررزم، جو کراس بارڈر ٹیررزم ہے اور پراکسی وارز ہے، اٹس اے گڈ پریپوزیشن، اٹس اے گڈ پروپوزل. نیشنل ایکشن پلان 2، ٹھیک ہے، اگر آپ اس کے اندر سب کو بٹھا لیں. اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدان کا کام یہ ہے کہ اب نہ پی ٹی آئی فرمائش کرے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے، کر رہے ہیں وہ تو خان صاحب نے، نہ گورنمنٹ یہ کہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ اجازت لینی ہے. دے ناٹ انٹرسٹڈ، ان کا کوئی کام نہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں. وہ جس کام میں، جس محاذ میں پوری قوم ان کو لبیک کہہ رہی ہے، ہم سب کھڑے ہیں ان کے پیچھے، وہ ادھر رہے. آپ آپس میں بات کریں، انگیج کریں اپنے آپ کو، ایک دوسرے کو ٹیبل پہ بٹھائیں. ایٹ لیسٹ شرم سے ڈوبنے کے مقام کے اندر ہم پہنچ گئے، کیونکہ ہمارے پاس ایک بھی ڈیموکریٹک لیڈر نہیں موجود جو اتنا 25 کروڑ لوگوں کو یونائٹ کر سکتا، جو آرمی چیف نے کر کے دیا. ایک جھنڈے تلے سارے آ گئے، وہ پاکستان کا جھنڈا، ایک قوم بن گئے، ٹھیک ہے. ایک اسٹرانگ اسٹرینتھن پاکستان پوری دنیا کے اندر امپیکٹ ہے. ہمارا فخر سے سینہ بلند ہوا ہے، سر اٹھے ہوئے. پھر اس کو اب اس گند میں میری اپنی انکمپٹنسی، نالائکی کی وجہ سے میں فوج کو نہ گھسیٹوں گی. جی مجھے آپ سے اجازت چاہیے، وہ کہے مجھے ان سے بات کرنی، نہ یہ اجازت دے رہے ہیں، نہ دے مانگ رہے ہیں، نہ ان کو بات کرنی. یہ اپنا کام کریں، دے ناٹ انٹرسٹڈ. رائٹ. بٹ فیصل صاحب، آپ نے جہاں پر یہ بات کی کہ جو انگیجمنٹ کے حوالے سے جو خان صاحب کی کل ہی بلکہ پیغام ان کا سامنے آیا کہ اسٹیبلشمنٹ صاحب وہ خود ایک ڈائریکٹ لائن انہوں نے کھول دی ہے، خود انگیج کرنا چاہتے ہیں. آپ بارہا یہ بات کہتے آئے کہ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے اس کی بڑی ایک انکنسسٹنسی نظر آئی اسٹیبلشمنٹ کو انگیج کرنے کے حوالے سے، انکمپٹنسی بھی غلط کہہ رہی ہیں معذرت کے ساتھ. وہ مجبوراً ڈرامہ پلان کر کے عمران خان کو مزید جیل تک رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ان کی سیاست رہے. کیونکہ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ مفروض طور پہ اگر وہ آ جائے باہر تو اپنے اسٹروک آف پین کے ساتھ وہ 75% پوری پارٹی اڑا دیں گی. یہ شکلیں آپ کو سیاست میں نظر نہیں آئیں گی. کمپرومائز اگر وہ باہر آ جائے تو وہ ان کو رکھنا ہے عمران خان کو جیل کے اندر. تو یہ کوئی انکمپٹنس نہیں ہے، کوئی یہ گورنمنٹ کی ضامن پی ٹی آئی ہے، ٹھیک ہے. سپورٹ سسٹم جو ہے وہ ایکچولی پی ٹی آئی ہے، نون لیگ کی، ٹھیک ہے. سو اتنے فائدے، یہ کیسے سیاست کر رہے ہیں اتنے گھٹن کے ماحول میں، بقول ان کے کیسے سیاست کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بڑے چیلنجز کا سامنا ہے. کوئی چیلنج کر رہے ہیں، مجھے بتائیں کس نے قید کاٹی، کس نے مشکلیں کاٹی، ان کو ایکسس نہیں دیا جا رہا ہے عمران خان سے ملاقات کا. یہ سزا ہے. وہ تو خود کہتے ہیں بھائی ہمیں نہ بلاؤ، احتجاج نہیں کرنے دیا جا رہا. احتجاج کے اندر آپ روک لیں، پہلے ہمیں بلا کے موبائلوں میں بٹھا لیں تاکہ ہمیں نہ جانا پڑے. سب ایکویشن سے ہو رہا ہے. دیکھیں ابھی ٹائم نہیں ہے. اگر خان صاحب کا کل کا یہ پیغام بھی اگر آیا ہے تو مورلیس آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ویسی سائیڈ لائن کر دیا اس لیڈرشپ کو اور خود معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے اور اب ہی وانٹس ٹو انگیج. آپ کو پتہ ہے کہ گرین لٹ تو انہوں نے کافی دفعہ نیگوسیشنز کیے تھے. میرے خیال سے ان کو ریئلائزیشن ہونی چاہیے اگر وہ لیڈر ہیں، ٹھیک ہے، کہ ان کے ساتھ آپ نے چلنا ہے. یہ ڈسکنیکٹ کریں اپنی سیاسی لیڈرشپ سے. دوسرا ہے کہ مجھے ابھی بھی لگتا ہے بیانات سے کہ وہ پھر ایک
بچکانا ٹویٹ کریں گے کہ یہ بادشاہت دے دی ہے جنرل عاصم منیر کو، ٹھیک ہے، وہ ان کی ٹویٹ آ گئی ہے آگے آج، جی ان کی ٹویٹ آ گئی ہے، اور انہوں نے علیمہ خان صاحبہ نے بھی بلکہ اس قسم کی جو ہے وہ بات کہی ہے. اچھا آ گیا ٹویٹ، کیا ٹویٹ ہے؟ جی وہ بادشاہت سے متعلق جو انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اس سے بہتر تھا کہ اگر فیلڈ مارشل سے بہتر تھا کہ ان کو سیدھا بادشاہ بنا تو ان کو بتا دیا جائے کہ وہ بادشاہ ہی ہیں، وہ بادشاہ ہی ہیں، اور بادشاہت کے اندر جو بادشاہت کی جو قید ہوتی ہے نا، اس میں کمرے بہت چھوٹے ہوتے ہیں، دل بہت بڑے ہوتے ہیں، کمرے بہت چھوٹے ہوتے ہیں، تو ایٹ لیسٹ اب ریزسٹ کریں ایسی بیانات سے، بچکانا بیانات سے، ٹھیک ہے. اگر ان کو لگتا ہے یہ بادشاہت ہے تو بادشاہت ہی سمجھ لیں اس کو، ٹھیک ہے، بیکاز ہی از دا موسٹ پاورفل مین ان پاکستان اینڈ ہی از دا مین رننگ دا شو. اینڈ آپ نے کہا کہ دل بہت بڑے ہوتے ہیں، کمرے بہت چھوٹے ہوتے ہیں، تو دل اگر بڑے ہوتے ہیں تو اس میں بھی کوئی اسپیس کریٹ ہوتے ہوئے دکھائی دیکھیں نہیں ان کا دے. کام نہیں ہے، دیکھیں ان کا کام نہیں ہے، ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں. جب ان کو ضرورت تھی آئی ایم ایف کے ایس آئی ایف سی کے پلیٹ فارم جس جگہ پہ ضرورت تھی، اس چیف کو تو چیف بننے کے لیے دنیا کی تمام تکا دوڑ توڑ دی گئی تھی کہ نہ آئے، پھر بھی ڈیوائن ہیلپ سے آیا. وہ ناٹ اونلی چیف بنا، وہ فیلڈ مارشل بن گیا. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے نا، جو اللہ کا چوزن ون ہوتا ہے اس کے لیے اللہ اسباب کھڑے کر دیتا ہے. میں کوئی فرشتہ تو نہیں ہوں، نہ کوئی پرہیزگار آدمی ہوں، لیکن ایمان تو مضبوط ہے نا ہم سب کا کہ یہ ڈیوائن ہیلپ ہے ساری. تو فیصل صاحب کوئی ون آن ون یعنی کہ بات شروع ہونے کے کوئی آثار آپ کو اسٹیبلشمنٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے ان کی، ہمیں تو پتہ ہے کہ ان کی انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے. دے ہیو نو انٹرسٹ فرام ڈے ون. ورنہ تو یہ سب کچھ جو ہو رہا تھا ڈرامہ، اگر کمزور چیف ہوتا، اس کے اندر فرمنس نہیں ہوتی، اسٹرینتھ نہیں ہوتی، تو پہلے دن ہی لیٹ جاتا. ٹھیک ہے، جو پریشر انہوں نے اپنی طرح ماؤنٹ کیا تھا اس نے سارے ہرڈل پار کر لی. اس کو تو آپ کیا مشورہ دیں گے پی ٹی آئی کو، کیا سٹیپس وہ لینے چاہیے کہ تاکہ یہ ایکویژن جو ہے وہ سٹیبلائز یا ری ڈیفائن کر سکے؟ بچکانا ٹویٹس، بچکانا سٹیٹمنٹس، بچکانا لوگ، کمپرومائز لوگوں سے پرہیز کریں، سیاست کو اپنے ہاتھ میں لیں. پولیٹیکل پارٹیز جو بھی ہیں، پسند ہیں نہیں پسند ہیں، یہی وے فارورڈ، ان سے ہی بات کرنی پڑے گی. وہی میسنجر بن سکتے ہیں جن در آپ کو شوق ہے. لیکن آپ سمجھتے ہیں ان کے پاس اختیار ہے؟ نہیں دیکھیں، اختیار تو معاملات کو تو کول ڈاؤن کروانا. اختیار اس کے پاس ہوتا ہے جو ملک کے لیے کامیابی لے کے آتا ہے. تو جو کامیابی لے کے آ رہا ہے اختیار اسی کے پاس ہے. تو انہی سے تو بات کرنا چاہ رہے ان سے کیوں بات کریں گے بھائی؟ ان کا کام ہی نہیں نا، ان کو ان سے کچھ چاہیے نہیں، وہ نہیں بات کریں گے، نہیں بات کرنا چاہتے نا، وہ بات ہی نہیں کریں. ان کا انٹرسٹ، ان کا تو پھر یعنی اکنامکل کہ آپ فنڈ کو ہے. معاملات اسی طرح سے پھر چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایون ان دی سیکنڈ ہاف آف 2025. دیکھیں سیاست ارریلیونٹ، سیاست اب ہے ہی نہیں ہے، سیاست ارریلیونٹ ہے. اب مجھ سے آپ پوچھیں گے تو میں کہوں گا میں خود بھی ارریلیونٹ ہوں. ٹھیک ہے، ارریلیونٹ مینز ارریلیونٹ. کیا سیاست میں ہے؟ سیاست آپ گلی گوچے کے اندر ساس بہو کی سیاست ہو سکتی ہے، باقی تو کوئی سیاست نہیں ہے. کس چیز کی سیاست؟ آپ نے ڈی پیاں، آپ نے انسٹاگرام اسٹیٹس فوج کے لگائے ہیں، بہت اچھی بات ہے. میں فارسی میں آپ کو 2.5 سال سے یہ باتیں کر رہا تھا. ٹھیک ہے، آپ نے ہر کام سونپ دیا ہے، آپ سب کام کے اندر یوں کر کے بیٹھ گئے ہیں. بیرون ملک پیسہ آپ لے کے آؤ، بیرون ملک بھی آپ کرو، فائٹ بھی آپ کرو، ریزالو بھی آپ کرو، ایشوز بھی آپ ایڈریس کرو، سب چیزیں آپ ایڈریس کرو. تو وہ ایڈریس کر رہا ہے، شریف آدمی ہے، کرتا چلا جا رہا ہے. ہم نے اس کو کیا دے دیا؟ جو اس کا رائٹ تھا، شاید اس سے بڑا کوئی ایوارڈ ہوتا ہم اس کو وہ دے دیتے. ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم نے دے دیا اور ہم سمجھتے ہیں وہ قابل ہے اور قابلیت دکھا رہا ہے تو ٹھیک ہے، پھر پیچھے بیٹھ جاؤ. اگر ہم نالائق نکمے ہیں جو ہیں، ہم نے تو سیاست طور پہ قبرستان دیا تھا، اس بندے نے گلستان دے دیا، تو اب گلستان کی لبیک کریں نا، قبرستان کی کیوں بات کر رہے ہیں آپ؟ صحیح صاحب، آپ کی اجازت سے ایک بریک شامل کرتے ہیں. ناظرین کہیں مت جائے گا، سینیٹر فیصل واوڈا صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہیں. بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے.